हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। अब मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं और उनके इस्तेमाल के ऊपर जो हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से सामने आई है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद जो मीडिया टॉक की वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ख़तो किताबत हुई है और उसके बाद हुकूमत ने ECP को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फराहम करने के लिए अपनी तैयारी का इजहार किया है। इब्तदाई तौर पर 4000 मशीन्स हासिल करना कोई बड़ा मसला नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बकौल जो इलेक्शन कमीशन है उसको EVMs के लिए टेंडर करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में जो दिलचस्पी जाहिर करने वाली फर्म्स हैं वो जवाब देंगी, वो सामने आएंगी और मशीनों की जो फराहमी है वो मुमकिन हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ने यह भी दावा किया कि 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2016 में नवाज़ लीग ने भी जब इनकी दौरे हुकूमत था दोनों जमातों का, तो उन्होंने वोटिंग मशीन्स पर बहस की और इस पर बात भी हुई है। दूसरी तरफ EVMs के इस्तेमाल के हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसमें जो तज़ाद है वो भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगले साल जो मुतवक्के है बल्दियाती इंतखाबात, उसके अंदर उसमें EVMs का इस्तेमाल जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हैं उनके अंदर जो पैनल्स होते हैं उम्मीदवारों के, उनके लिए वोट करना पड़ता है और मशीनों में पैनल्स के ऊपर वोटिंग करने का जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। जबकि फवाद चौधरी साहब या पंजाब हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन जो है उसके रद्द-ए-अमल में भी कोई ख़ास तब्दीली या फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक हमें नज़र नहीं आई। नवाज़ लीग हर सूरत में EVMs की मुखालफत जो है वो जारी उनकी रखी हुई है उन्होंने, और उन्होंने तशद्दुद की धमकी भी दी है अगर हुकूमत की जो हिकमत अमली है या फैसला है उसमें तब्दीली नज़र नहीं आई। इससे पहले हुकूमत और ECP के दरमियान में भी तनाव रहा है इस इशू को लेके, और फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो गुफ्तगू की उसके ऊपर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली साहब, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सेनेटर साहब सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, जो फवाद चौधरी साहब ने आज ख़तो किताबत का जिक्र किया है, कुछ आप उसके हवाले से हमें तफसील हमसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि ये क्या गुफ्तगू हुई और ECP की तरफ से क्या जवाब आया जो आपने उनको ऑफ़र की है हुकूमत की तरफ से? शुक्रिया आरिफा। बात ये है कि जिस तरह आप जानती हैं कि हमारी हुकूमत कई अरसे से इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंतखाबात कराने में, क्योंकि माजी में हमेशा इंतखाबात मुतनाज़ा रहे हैं और उसने हमारे मुल्क में बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और पार्लियामेंट्री इंस्टेबिलिटी और एक टेंशन का माहौल रखा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मानना है कि इस इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बेहतर यही होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए मेरी मिनिस्ट्री को ये टास्क सौंपा गया अप्रैल में। तो वो एक प्रोटोटाइप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया, जिसकी कि मीडिया पे हर जगह पे पूरे मुल्क में हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी की, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, और ये साबित किया कि ये पॉसिबल है, जो कि जिसमें कि आपको बैलेट पेपर भी मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के तो एतराजात जो थे वो भी काफी पब्लिक हुए आपकी डेमोन्स्ट्रेशंस के बावजूद। क्या उनमें कोई अब फर्क पड़ा है? देखें इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इनफॉर्मल लेटर दिया था, या लेटर भी नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने एक किसी भी एक जनरल जो एक ऑब्जर्वेशन होती थी जो कि 2010 में शाया हुई थी बाय द वे,
وہ والی دی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ یہ اس کے نیگیٹیوز ہیں، اور اس میں جب ہم نے تفصیل میں گئے وہ 37 پوائنٹس تھے، جس میں سے کہ جب ہم نے اس کو انالائز کیا تو 27 پوائنٹس ایسے تھے جو کہ الیکشن کمیشن سے پرٹین کرتے تھے، یعنی ان کی کیپیسٹی کے بارے میں، 10 تھے جو کہ مشین کے بارے میں تھے، لیکن وہ چونکہ مشین اس سے کافی عرصے بعد بنی ہے، یہ 2010 کی آبزرویشنز ہیں اور ہماری مشین اب بنی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی they have been taken care of. اس کے بعد ظاہر ہے کچھ ایک تھوڑی سی وہ ایک ٹینشن سی رہی اور ایک ماحول تھوڑا سا کنفرنٹیشنل سا رکھ گیا، لیکن بعد میں جب چیزیں نارملائز ہوئیں تو ہمارا الیکشن کمیشن سے پرائم منسٹر نے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی اور اس میں یہ طے کیا کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کوپریشن کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اس ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر پہ. تو ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی میری اور ان کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور اس بات پہ پھر انہوں نے فائنلی ہمیں ایک خط لکھا جس میں کہ انہوں نے یہ اپنا خواہش کا اظہار کیا کہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں اسلام آباد میں آنے والے، اس پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے. اس کا جواب پھر ہم نے دیا، دوسرے ہی دن دے دیا، کہ جس میں کہ ہم نے ان سے یہی کہا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ منسٹری کا دو کہ یہ کام نہیں ہے، لیکن ہم ایک پروجیکٹ کو اور ایک خاص اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوپریشن کی اس سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم یہ مشینیں آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. رہا آپ نے ذکر کیا سینیٹر صاحب، پر معاف کریے گا، آپ نے خود ہی تو ایک انٹرویو میں کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہو سکتے مشینز کے اوپر. دیکھیں، اگر آپ پارشلی چیزوں کو سنیں اور پارشلی اس کے بارے میں بات کریں تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایکچوئل میں میری جو پوری سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے نہیں بتائی. پوری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو ملٹیپل پینلز ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو ناظم کا، تحصیل ناظم کا یا لارڈ میئر کا الیکشن جو کہ ڈائریکٹ ہوگا وہ بالکل ہو سکتا ہے، بیکاز اس میں ایک پینل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پارٹی کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے، ایک کینڈیڈیٹ ہوگا جو نون کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، ہماری پارٹی کا ہوگا، اور پارٹیوں کا 200 کینڈیڈیٹس بے شک کیوں نہ ہو، لیکن پینل ایک ہو جس میں کہ ایک اس کے لیے آفس کے لیے ہو رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے، وہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ کہا ہے کہ جو ملٹیپل پینلز ہیں جس میں کہ آپ کے جو اقلیت کے اور مزدور کے اور خواتین کے اور جو مختلف لوکل باڈیز میں جو ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ الیکشن جو ہے ناظم سر، تو یہ بتائیے تو پھر اب سر معاف کریے گا ویری کوئکلی، تو سر اب یہ بتائیں کہ اب ای سی پی اور حکومت یہ دونوں تیار ہیں کہ اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا اس کے اندر ای وی ایمز استعمال ہوں گی ٹرائل بیسز کے لیے؟ دیکھیں، یہ اس میں بالکل تیار ہم بھی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اپنی وہ تیاری کر لے گا. یہ بالکل پاسبل ہے کہ جو الیکشن ہوں گے لوکل باڈیز کے، چاہے وہ اسلام آباد کے ہوں، خیبر پختونخوا میں فیز 2 کے جو الیکشنز ہیں وہ ہوں، پنجاب میں ہوں، بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی بات اس لیے بھی ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کو اتنا متنازع بنا رہے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے، سمجھ تو گئے ہیں لیکن پبلک پوسچرنگ یہ ہے کہ جی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کے لیے ایک یہ بڑا وہ ہوگا کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے سکسیسفلی، یہ ایک ٹیسٹ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو جائے گا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جو اتنی کہانیاں گڑی جا رہی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں، وہ ساری ایک پروپیگنڈا تھا، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، خاص طور پہ اپوزیشن کی کچھ پارٹیز جو کہ پرانے سسٹم سے بینیفٹ کرتی آئی ہیں، جس میں کہ انہوں نے یہ ساری طریقے کیے ہوئے ہیں، جس میں کہ وہ ووٹ میں ٹھپے لگاتے ہیں، لوگوں کے ووٹ آئی ڈی کارڈز کو وہ کرتے ہیں، 3 دفعہ ووٹ ڈلواتے ہیں، پورا ایک مافیا ہے. وہ اس کو شکست دینے کے لیے یہ لوکل باڈیز کے الیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، ڈائریکٹ الیکشن جو کہ ناظم کے اور تحصیل ناظم کے ہوں گے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے بعد تو سینیٹر شبلی فراز سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ای وی ایمز کے حوالے سے. سینیٹر صاحب،
اب یہ آپ نے ایک اچھی وہ مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں یو نو فائنلی دیر سم پروگرس دیر، اٹس گڈ نیوز کہ ای سی پی اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے اوپر آپ لوگوں کا یو نو ایک کنسنسس بھی ہو گیا ہے. پر سر اس کے بعد بھی کیا اگر الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے بعد کہ نیشنل جنرل الیکشنز کے اندر ای وی ایمز کا بھی استعمال جو ہے پری میچور ہے، تو کیا حکومت ان کے اس ریاکشن کے لیے بھی تیار ہے؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں نے جو قانون پاس کیا ہے یہ ابھی فیصلہ تو انہی کے پاس ہے. دیکھیں فیصلے کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں کرا رہے ہیں ہم لوکل باڈیز میں اس کا استعمال کیوں کرا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ایک مریخ سے آیا ہوا ایک کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ ایک ریئل سمپل ایک مشین ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے صاف ستھرے اور کریڈیبل الیکشنز کے لیے. یہ اس کا ٹیسٹ پائلٹ ہے. اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آپ جنرل الیکشنز کو نہ کریں. کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ پھر تو آرگومنٹ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا. نہیں سر، بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو ٹیسٹ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کچھ ایسے ایشوز سامنے آئے جن کے اوپر ای سی پی یو نو مطمئن نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں استعمال ہو تو سر آئی مین آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں نا، اٹس اے ویری جائیگینٹک ٹاسک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. سر کتنی مشینز چاہیے ہوگی کہ پورے ملک کا آپ الیکشنز ای وی ایم پہ کروائیں؟ ہم تو پوچھ کے تھک گئے. ہمیں ابھی تک کسی وفاقی وزیر نے یہ نہیں بتایا کہ نمبر کیا ہے ان مشینز کا جو ریکوائرڈ ہوں گی کہ پورا جنرل الیکشن جو ہے وہ ای وی ایمز پہ کروایا جائے. نہیں دیکھیں اس کے لیے کچھ زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں، اس میں 85,500 پولنگ سٹیشنز تھے. ہر پولنگ سٹیشن میں تقریباً 3 to 3.5 پولنگ بوتھس ہوتے ہیں. آپ کیلکولیشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کے قریب ہو جائیں گے. پاپولیشن بڑھ گئی ہے، نمبر آف ووٹرز بڑھ گئے ہیں آنے والے الیکشن میں 2023 کے لیے. تو یعنی کہ 1 لاکھ پولنگ سٹیشنز ہوں گے اور 3 اس کے بوتھ ہوں گے، تو تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ کی مشینیں چاہیے ہوں گی. تو سر یہ 4 یا 5 لاکھ کی مشینز کے لیے پہلے بڈز فلوٹ ہوں گی، پھر وہ سوری معاف کریے گا، پہلے آپ اناؤنس کریں گے، پھر یو نو بڈز آئیں گی، پھر ان کا جائزہ لیا جائے گا. یو تھنک کہ جو وقت ہے اس کے بعد ایک دفعے وہ پریکیور ہو گئی، آپ نے آرڈر پلیس کیا، پھر وہ پاکستان پہنچیں گی، اس کے بعد ٹریننگ شروع ہوگی، یہ سارا کچھ آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ یو نو سٹاف کو ٹرین بھی تو کرنا ہوگا؟ سر میں آپ کے اس سارے سوالات کا ایک شعر میں جواب دوں گا، وہ بھی اپنے والد صاحب کا. وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے. یہ ساری مجبوریاں ہیں، یہ ان کو نہیں شمار کریں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. وی نو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر واٹ از دا ٹائم پیریڈ فار آل آف دس؟ سر اگر آپ نے یہی جیسے آپ نے کہا کہ 4 لاکھ مشینز کو پروکیور کرنا، پاکستان آنا، ٹریننگ، دیکھیں یہ ساری چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پراپر ٹائم لائنز ہیں اس کی، اور ٹریننگ تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں تو آپ نے ایک بٹن دبانا ہے، وہ سکھانا ہے، آدھا گھنٹہ اس میں لگتا ہے. اور یہ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب پوری 4 لاکھ 5 لاکھ مشینیں آ جائیں گی کیسے بنے گی، پھر کیسے اس کو ہم ملک میں تقسیم کریں گے، پھر کیسے ہم ٹریننگ دیں گے. ارے بھائی یہ ٹریننگ جو ہے تو جو آنے والا مہینہ ہے نا اس میں بھی شروع ہو سکتی ہے اور یہ چلتی رہے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. مشینز کو پروکیور بھی تو کرنا ہوگا اندازاً. سر ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اتنا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہوگا یہ مطلب کہ آرڈر پلیس کرنے میں اور مشینز کے آنے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آر ایف پی فلوٹ کرے گا جس کو ہے ریکویسٹ فار پروپوزل، جس میں کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے، جس طرح کہ ہمیں دی تھی جب ہم نے پروٹوٹائپ بنائی تھی نے ہمیں دی. ہم نے 3 مہینے کے اندر وہ پورا کانسیپٹ پروف آف کانسیپٹ بنا کے دے دیا. اب وہ مینوفیکچرنگ سٹیج پہ بھی جا سکتی ہے. اگر یہ پاکستانی مشین استعمال ہو تو اس کا کام تو
اگلے 3 مہینے میں شروع ہو سکتا ہے. جب سارے کمپیٹیٹرز آئیں گے, وہ اپنی بڈز دیں گے, جس کو بھی الیکشن کمیشن چوز کرے گا وہ ہو سکتی ہیں, بن جائیں گی مشینیں. اب ایک کام کیا ہی نہیں ہے, شروع ہی نہیں کیا, اور کہہ دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ میرا خیال ہے. دیکھیں یہ 3 مہینے سر یا 6 مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینز پریکیور ہو سکتی ہیں 3 سے 6 مہینے کے درمیان؟ بالکل بالکل 3 سے 6 مہینے میں بالکل ہو سکتی ہیں. ہم یہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں. اور ٹریننگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور نائٹ ہو جائے گی؟ ٹریننگ اوور نائٹ پیرللی ہو سکتی, کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں عارفہ. یہ آپ مت سمجھے کہ یہ ایوری تھنگ ہیز ٹو ہیپن آن دا سیم ڈے. نو, پروکیورمنٹ, ساتھ ساتھ میں ٹریننگ, ساتھ ساتھ میں اس کی پلیسمنٹس, اس کی لاجسٹکس, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. دیر از الیکشن پلان. جس طرح آپ جو مینول کرتے ہیں نا, جس میں کہ آپ دھتے لے جاتے ہیں, کاغذوں کے مورے لے جاتے ہیں, کبھی انک کے وہ لے جاتے ہیں, کبھی آپ اس کو یہ کہ اس کھانے کے اندر ٹھپا لگانا ورنہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس میں تو ایک بٹن دبانا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ٹیلی فون اونرشپ ہے وہ 18 کروڑ 4 لاکھ لوگوں کی ہے, اور ہمارے تو 12 کروڑ جو ہے تو ووٹرز ہیں. تو کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا جا رہا ہے؟ کوئکلی بریک سے پہلے ایک سوال پوچھنے دیں سر, پھر گفتگو تو ویسے جاری رہے گی, بٹ ویری کوئکلی سر, کیا یہ ممکن ہے کہ ای سی پی کہے کہ ہاں وہ کچھ حلقوں میں جنرل الیکشن کے جنرل الیکشن میں کچھ حلقوں کے اندر وہ استعمال کرے ای وی ایمز, اور کیا حکومت راضی ہو جائے گی اس پہ؟ دیکھیں, قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا, قانون میں تو اس کی ایسی کوئی پروویژن نہیں. صحیح جی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک آئیں گے تو سینیٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب سے. جی سینیٹر صاحب, یہ اب بات ہمیں سمجھائیں کہ اگر اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ایک ٹرائل پروجیکٹ کے لیے آپ ای وی ایمز استعمال کر سکتے ہیں, تو سر جنرل الیکشن کے میں کچھ کنسٹیچوئنسیز میں کیوں نہیں ٹرائل بیسس پہ ہو سکتا؟ یہ تو ای سی پی کا اختیار ہے سر, اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ کتنی سپیڈ پہ, کتنی تیزی سے یا کتنی سلولی ای وی ایمز انٹروڈیوس کرنا چاہے. بالکل بالکل. دیکھیں, پہلے جو 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس میں جو اب آرٹیکل نہیں رہے, 103 تھا, جس میں کہ الیکشن کمیشن کو یہ لازم تھا کہ وہ پائلٹ پروجیکٹس کرتے, لیکن بدقسمتی سے وہ انہوں نے نہیں کیے, جس کی وجہ سے یہ بحث جو کہ بہت پہلے شروع ہو جانی تھی, اور یہ 2010 سے شروع ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. دیر از اے الیکشن کمیشن رپورٹ, ویری پروفیشنل رپورٹ آن ای وی ایمس. اس کے بعد جو ہے تو جو کمیشن بنا تھا ہمارے تحریک کے بعد, جس میں کہ یہ بھی اس میں بھی جو مینول ووٹنگ ہے اور اس کی جو جتنے بھی ویک ایریاز ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. پھر اس طرح مختلف سپریم کورٹ نے ڈیسیجنز میں مینشن کیا, ہائی کورٹ نے لیٹلی مینشن کیا کہ ہونے چاہیے, ٹیکنالوجی استعمال ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. دیکھیں, آپ اسی راستے پہ جس نے کہ آپ کو مصائب دیے ہوں, جس نے آپ کو تکالیف دیے ہوں, جس نے کہ ایک کنٹروورسی پیدا کی ہو, ملک میں انتشار پیدا کیا ہو, اس کو کیوں نہیں ہم حل کرنا چاہتے؟ اگر تو کوئی اور بہتر سسٹم ہے تو آپ بتائیں. اگر وہی سسٹم بٹ آپ جب بہتر سسٹم کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو سر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا کہ اپوزیشن اس کو بہتر نہیں کہتی. تو جب آپ یہ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو انتشار جو ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن تو جو ہے اٹس اپ ان آرمز, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تشدد کا رستہ استعمال کریں گے اگر آپ لوگوں نے ای وی ایمز انٹروڈیوس کیے. تو انتشار تو سر ختم نہیں ہو رہا نا. دیکھیں, تشدد تو جو صاحب بات کر رہے تھے وہ تو ان کے لیے ایک نارمل چیز ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کسی کی جب ہم سمجھتے ہیں, یا تو ہمیں آپ بتائیں کہ جی بغیر کسی اپوزیشن پارٹی نے they did not bother to test this particular machine, curiosity بھی نہیں دکھائی, because ان کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات جس طریقے سے وہ لڑتے آئے ہیں وہ ان کو بینیفٹ کرتا ہے. یہ طریقہ جو ہے ان کو اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی جو ساری سکیمنگ ہے وہ ساری میں پانی پھر جاتا ہے. نہیں, ایک سیکنڈ نا,
دیکھیں وہ نہیں مانے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں آپ سر اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ بینیفٹ ان کو کرتا ہے اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں, مگر اپوزیشن تیار نہیں, ای سی پی کے بھی اگر خدشات ہیں تو سر آپ اب اس کو سٹیم رول تو نہیں نہ کر سکتے, بلڈوز تو نہیں کر سکتے, ای سی پی کو تو ایٹ لیسٹ آن بورڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں سٹیم رول کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر یا تو وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں اس میں یہ پرابلمز ہیں اور اس وجہ سے ہم نہیں مانتے اور ایک بہتر سسٹم ہم لاتے ہیں تو اب ہم حاضر ہیں. لیکن جب کہا گیا تھا کہ یہ ساری جو بحث ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ای وی ایم کو جو کہ قانون میں پروویژن دی گئی تھی وہ انہی پارٹیز نے اس میں سگنیٹری تھے بشمول ہماری پارٹی کے, جس میں کہ یہ پروویژن دی گئی تھی کہ ای وی ایم کو ٹیسٹ کرنا چاہیے پائلٹ کیس پہ, انڈیویجول الیکشنز پہ کرنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ یہ الیکشن کمیشن سے آپ پوچھیں. نہیں اب اسلام آباد میں ہو رہا ہے نا سر, مگر سر یہ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ یہ اب پاور جو ہے لیگلی, سر صرف لیگلی بات کریں, سر صرف لیگلی مجھے بتائیں کہ لیگلی اب یہ پاور کس کے پاس ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ the time is ripe or not. سر کیونکہ قانون ابھی پاس ہوا ہے نا, قانون آپ نے پاس کیا, آپ کے اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں, ان انٹرویوز میں وہ کہتے ہیں کہ ای سی پی فیصلہ کرے گا. وہ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں عارفہ, if you allow me to answer تو میں جواب آپ کو دوں گا, آپ کی یہ سوالات کا پوچھنے کا وہی نہیں بنے گا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز 2010 سے شروع ہوئی اور اس میں یہ رپورٹ میں کہا گیا, ذرا رپورٹ پڑھیں آپ, کہ 5 سے 10 سال لگیں گے اس میں. کب ہوئی تھی یہ بات؟ 2010 میں. 10 سال گزر گئے ہیں. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اس ایشو کو آگے نہ لے جاتی, آگے 40 سال گزر جاتے. آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے کہ آپ کو پریمیٹیو طریقے سے آپ وہ بیل کے ذریعے آپ کھیت کو وہ کرنا چاہتی ہیں, آپ ٹیکنالوجی نہیں استعمال کرنا چاہتی. ساری دنیا ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہے. آپ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے جو وہ کرنا ہے نا, فارمنگ کرنی ہے, وہ اسی طریقے سے کہ بیل کے پیچھے وہ لگا کے اور اس پہ ہم نے فارمنگ کرنی ہے. کیوں نہیں آپ اوپن ہوتے؟ آپ کے جواب میں نہ سیاست کے جو مسائل ہیں وہ ایڈریس آپ کریں, نہ لیگل ایشوز کو ایڈریس کریں. آپ تو ایک وہ بات کریں کہ we need to move ahead with the times. نہیں عارفہ, آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ الیکشن لا کی بات کر رہی ہیں. لا تو بن گیا ہے نا. What are we talking? جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لا بن گیا ہے. نہیں بن گیا ہے بٹ اٹارنی سر بات سر اٹارنی جنرل صاحب انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں. آپ کا آرگومنٹ فلاڈ ہے عارفہ, آپ کا آرگومنٹ فلاڈ ہے. سر میں تو اٹارنی جنرل کو کوٹ کر رہی ہوں. اٹارنی جنرل نے کیا کہا ہے؟ میں تو سر وہ کہتے ہیں کہ قانون بن گیا ہے, مگر یہ کہ کتنی جلدی یہ انٹروڈیوس ہوں گے یا کب انٹروڈیوس ہوں گے ای وی ایمز, یہ ای سی پی کے پاس پاور ہے. میں اگر غلط ان کو کوٹ کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, بٹ میں نے ان کا ایک سے زیادہ انٹرویو دیکھا, اس میں وہ یہی بات کہتے ہیں وہ قانون بن گیا ہے مگر پاور ای سی پی کے پاس ہے. عارفہ, if you don't allow me to answer and you continue interrupting me, then I don't need to be here. آپ مجھے بات کا جواب ہی نہیں دیں. نہیں مطلب ہے کہ عارفہ پلیز لیٹ دا آرگومنٹ فلو ود آرگومنٹس. یہ نہیں ہے میں بات کروں اور آپ اس میں وہ انٹرپٹ کر دیں تو پھر تو اچھا سر میں نہیں آپ بولتی, آپ فرمائیں سر. آپ نے اٹارنی جنرل کو کوٹ کیا ہے تو اٹارنی جنرل قانون سے اوپر, پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف خدا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے اگر یہ کہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کی منشا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کراتا ہے, یہ درست کہا ہے انہوں نے. اونلی الیکشن کمیشن آف پاکستان از empowered to hold free and fair elections. What we are saying, what the law says, that the forthcoming elections 2023 will be held through EVMs, through electronic voting machine and I-voting. اب اس میں کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں what do you see, what do you read between the lines? کچھ بھی نہیں ہے. قانون یہ بن گیا ہے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. قانون بن جائے کہ کوئی قاتل ہوگا تو اس کو پھانسی کی سزا ہوگی, یہ قانون ہے. اب اگر اس کو کوئی پھانسی, قتل کسی نے کیا, اس کو پھانسی کی سزا نہیں مل رہی ہے, that doesn't make the law invalid. یہ تو ہے کہ اس کی سزا پھانسی ہے, اس کو ملے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں, جو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان is the only body which will hold these elections. Now under law,
الیکشن کمیشن کوئی اپنی طرف سے لاز نہیں بناتا. لا بن گیا ہے, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, لا پارلیمنٹ نے بنا دیا. اب اس کا کام ہے امپلیمنٹیشن, اینڈ الیکشن کمیشن will only hold elections according to the prevalent existing laws, which are the newly amended laws. سو سر پھر آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آئے کہ اب جب اگلا جو جنرل الیکشن ہے لیگلی وہ ای وی ایمز پہ ہی ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا, صحیح ہے؟ نہیں, بالکل. اچھا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. اچھا سر, وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, سو میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ جسٹس وجی الدین صاحب کا سر ایک بیان آیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے, انہوں نے اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر کیا ہے, حکومت کی طرف سے اس کے اوپر رسپانس بھی آیا ہے, بٹ بیکاز ویو گاٹ یو آن دا شو وی تھاٹ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے پیسے کے حوالے سے, بنی گالا کے خرچوں کے حوالے سے, اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, I would rather not comment on an invalid state of mind. وجی الدین اتنے عرصے خاموش رہے ہیں, ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, اس لحاظ سے انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ ہر کرتی ہے, اس طرح کے وہ ہیں جو کہ ان کے دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ بڑے سمپل لائف کو لیڈ کرنے والے, اور اگر انہوں نے کسی نے ان کو بہکایا ہے, کسی نے ان کو وہ پش کیا ہے کہ یہ کریں, یا انہوں نے اور میڈیا نے اس کو چھال دیا ہے جسٹ بیکاز وجی الدین از سیئنگ سم تھنگ, تو میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں, اٹس ربش. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی بچاؤ تحریک مارچ کا. کراچی بچاؤ تحریک انتظامیہ کے مطابق شہر میں 12 دسمبر کو ایک عوامی کلائمیٹ مارچ کا انعقاد کیا گیا, اور اس سے قبل ہی 11 دسمبر کی رات کو ایک ٹرانسجینڈر خاتون کو میٹنگ کے بعد گھر جاتے ہوئے اغوا کیا گیا, اور تحریک انتظامیہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ریپ بھی کیا گیا. کراچی میں ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے قائم کرنے والی جو تنظیم ہے جینڈر انٹر ایکٹیو الائنس, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو متاثرہ ٹرانسجینڈر خاتون تھیں ان کو 3 گھنٹے تک اغوا کیا گیا اور غیر قانونی حراست میں رکھا گیا, اور اس کے دوران ان کا ریپ بھی ہوا, اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. اس واقعے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم علی نیر صاحب, کنوینر ہیں کراچی بچاؤ تحریک کے. ویلکم ٹو دی شو سر. خرم صاحب, یہ کیا واقعہ ہے, کچھ تفصیل آپ ہمارے سے شیئر کریں گے؟ یہ آپ کی آرگنائزیشن کی ممبر تھیں, ایکٹیوسٹ تھیں, آرگنائز بھی کر رہی تھیں اس مارچ کو؟ جی یہ آرگنائز کر رہی تھیں اس مارچ کو, اور جو جی آئی اے ہے وہ مین آرگنائزرز میں سے اس مارچ کے جو ہے وہ شامل. تو سر کیا کوئی میٹنگ تھی جس کے بعد وہ گھر جا رہی تھیں جب یہ واقعہ پیش آیا؟ کچھ تفصیلات جتنی آپ شیئر کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, چیزیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, آپ بھی اس بات سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہے. تو ہم نے تقریباً جو بھی انفارمیشن تھی وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ شیئر کر دی ہے کہ ہماری میٹنگ تھی, جو مطلب لاسٹ میٹنگ ہوتی ہے جس طرح سے ہر مارچ سے پہلے, تو اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ گھر جا رہی تھیں, اس وقت یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. اور مطلب آپ سوچیں کہ ڈائلیما جو ہے وہ ہمارے لیے رات کو یا صبح جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ واقعہ ہوا ہے, دوسری طرف ہم نے مارچ کرنا ہے. اس وقت تک ظاہر سی بات ہے ہم جو کنسنٹ تھا ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ڈکلیئر کر سکیں. تو اور ہم نے پوچھا بھی نہیں, جو سچ بات ہے ہم نے اس وقت مناسب بھی نہیں سمجھا کہ ابھی جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو بھی ہے وکٹم کو جو ہے وہ اس وقت نہ چھیڑا جائے. تو اور خالی مسئلہ مطلب یہ ایک سیپریٹ واقعے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کو جو ہے وہ
ایک تسلسل کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جو جتنا بھی آپ کا اپریس سیکشن آف دا سوسائٹی ہے اس کو جس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کیسی عجیب سی بات ہے کہ کل جب جو ہے وہ ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم سندھ نے اور آئی جی سندھ نے جو ہے وہ نوٹس لیا اور آج جو ہے وہ 2 اور ٹرانسجینڈرز کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اطلاع ملی کہ ان کو جو ہے وہ بے رحمی سے جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے یہ پورے تقریباً 8-9 مہینے ہم گجرنالہ اور رنگی نالہ کے ساتھ جو ہے وہ کے لوگوں کے ساتھ یہ اسٹرگل جو ہے وہ ہم نے جاری رکھی. کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کہیں پہ لوگ جو ہے وہ کوئی سوسائڈ کر کے جو ہے وہ مر رہا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک سے مارا جا رہا ہے, کسی کا بچہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے, بالکل انفینٹ جو ہے. تو کوئی جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ کیا نام ہے سیکشول فیورز مانگے جاتے ہیں آفیشلز کی طرف. پورا روٹن سسٹم ہے وہ ہم نے ان 8-9 مہینے 10 مہینے میں جو ہے وہ دیکھا. اور جب ہم سمجھ رہے تھے کہ بس یہاں پر جو ہے معاملات ختم ہو جائیں گے تو اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے. خرم صاحب, تو یہ آپ بیسکلی جتنے واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے, کمزور لوگ ہیں, مائنورٹی گروپ سے ہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خاص طور پہ جو ایکٹیوسٹ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, یا یہ بھی خدشہ ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ جو ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاورفل کوارٹرز کے خلاف جو ہے وہ اوپریس سیکشن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے خلاف بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ ایف ڈبلیو کے پروجیکٹس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا یہ دس واز ناٹ اے سمپل کلائمیٹ مارچ کے جو ہے وہ جس میں بس لوگ جمع ہوئے اور تمام طرح کے لوگ جمع ہوئے. یوزولی کلائمیٹ مارچز میں جو ہے وہ ایک رویہ جو پاکستان میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایونٹ کی طرح جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ایلیٹ سیکشن آپ کو زیادہ دکھتا ہے, اس کو نہ کوئی روکتا بلکہ وہ اس کو پروٹوکول میں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کلائمیٹ مارچ تھی, چونکہ اس میں جو ہے وہ گجرنالہ کے متاثرین تھے, اس میں رنگی نالہ کے متاثرین تھے, اس میں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے متاثرین تھے, کاٹھور کے, اس میں ملیر ایکسپریس وے کے متاثرین تھے, اس میں جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے کے متاثرین تھے, اس میں جو ہے وہ جی آئی اے شامل تھا جو جن کی ڈیمانڈز یہ تھیں کہ کس طرح سے رہائشی حوالے سے کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ان کو کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی. تو یہ وہ سیکشن تھا جو کہ مارچ کر رہا تھا, تو آپ نے جو ہے وہ روک دیا, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ سر آپ کو حکومت سے کوئی امید ہے ویری کوئکلی سر, وی سورٹ آف رننگ آؤٹ آف ٹائم, بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس آئے گا؟ مجھے اس حکومت سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ جو 9 مہینے سے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم بار بار جو ہے وہ گزارش کر کے جو ہے بار بار کہہ کر جو ہے وہ تھک گئے ہیں کہ یار ایک دفعہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ گجرنالہ اور رنگی نالہ کا وزٹ کر لے. مجھے اس سسٹم سے جو ہے وہ کیا امید ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ مختارہ مائی کو جو ہے وہ انصاف نہ دے سکتا ہو. تو ہمیں اس سسٹم سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں, ہمیں لوگوں سے امید ہے, ہمیں عوام سے امید ہے. ہمیں لگتا ہے کہ عوام اگر مستقل ان ایشوز پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے گی تو ہم اس سسٹم سے بھی لڑ پائیں گے اور اس حکومت سے اور اس ریاست سے بھی لڑ پائیں گے, اس جوڈیشل سسٹم سے بھی لڑ پائیں گے کہ جس نے اتنے گھروں کو توڑ دیا. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.